हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों के पीछे की खबर लाने की कोशिश करते हैं और अपने से ज़्यादा जानकार लोगों को आपसे मिलवाते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। अभी हाल ही में जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, वो मैं अब से पहले कई एपिसोड्स में दे चुका हूं और मुसलसल वहाँ के हालात अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। उस खित्ते को बहुत अच्छे अंदाज में समझने वाले, खास तौर पे फिलिस्तीन वाले मसले को और अरब अखबारों के लिए लिखने वाले जर्नलिस्ट और एक बहुत ही अहम शख्सियत डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब से आपकी मैं मुलाकात करा रहा हूँ। वो वहाँ के मीडिया के लिए लिखते रहते हैं, अल जजीरा के लिए लिखते हैं, उससे पहले कई अरब ममालिक के अखबारात के लिए लिखते रहे हैं और मिल्ली गज़ट जो एक बहुत ही अच्छा एक डॉक्यूमेंटेशन उसे समझा जा सकता है मुस्लिम इश्यूज पर, खास तौर पर वो बहुत ही अहम एक अखबार चलाते हैं। पहले वो प्रिंट था, अब डिजिटल है। उसके अलावा आप दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, अभी हाल ही में वहाँ से रिटायर हुए हैं। जनाब डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, आप बताइए कि ये इजराइल से अरब मुल्कों की इतनी नज़दीकियां और इस तेजी से जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसका पहले से कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कोई है, या इस वक्त ट्रंप के इलेक्शन से जुड़ा हुआ इसको देखा जाए? कैसे है, आप इसको कैसे देख? देखिए, फ़लस्तीन पे इसराइल का कब्ज़ा सन 48 में हुआ। उसके बाद सन 67 में उसने जो बाकी मांदावी हिस्से थे फ़लस्तीन के, वो भी कब्ज़े कर लिए। उसके बाद अरबों की ये पॉलिसी हुई, अरब समिट जो है, अरब सरबराहान और बादशाहों की जो छोटी कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, तकरीबन पहले हर साल होती थी, उसमें ये फ़ैसला किया गया कि जब तक इसराइल वो इलाके नहीं छोड़ देगा जो कि उसने सन 67 में कब्ज़ा किए हैं, हम उससे कोई ताल्लुकात नहीं बनाएंगे। ये एक पूरी पॉलिसी थी, कोई उससे हटेगा नहीं उससे। फिर सन 73 में मिस्र ने और शाम ने मिल कर के कोशिश की कि उनके जो इलाके जो इसराइल ने कब्ज़ा कर रखे हैं उनको छुड़ाए। उसके लिए जंग हुई। उस जंग के बाद अरबों ने मिस्र को और सीरिया और जॉर्डन को भी ये इजाज़त दे दी कि कोई भी तरीका हो अपनी ज़मीन को निकालने का तो आप निकाल लीजिए, ले लीजिए उसको। तो इस तरह से उन्होंने बातचीत शुरू की और बातचीत के नतीजे में अचानक एक दिन ऐलान हुआ, मेरे ख्याल 79 में हुआ, जिसमें कि अनवर सदात ने ये ऐलान किया कि मैंने इसराइल से सुलह कर लिया और इसराइल मुझे जो है सेना वापस ले लेगा। हालांकि पूरी तरह वापस नहीं है, वो हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन बहरहाल बड़ी हद तक उनको वापस मिला उसको। तो वो उनकी इजाज़त से था कि भाई अपनी ज़मीनें वापस ले लीजिए। ये सिर्फ उनके लिए था जिनकी ज़मीनों पर इसराइल ने कब्ज़ा किया था, औरों के लिए नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे आज भी जो उनका मौक़िफ़ है, सरकारी मौक़िफ़ अरब ममालिक का, जो कि उनके यहाँ एक तंजीम है अरब लीग जिसे बोलते हैं। अरब लीग एक तरह से अरब जो 23 अरब ममालिक हैं उनका एक यूनाइटेड नेशंस छोटा सा है इनका, वो वहीं बैठ के फैसले करते हैं। जब भी बड़े मसाइल होते हैं, तो अगर बहुत ही बड़ा हुआ तो सरबराहान की मीटिंग होती है, वरना फिर वज़ीर ख़ारजा के उस पर मीटिंग होती है। तो उनका ये फ़ैसला है कि जब तक इसराइल सन 67 में, 67 का मतलब ये है कि जो वेस्ट बैंक पूरा का पूरा और गज़ा पूरा का पूरा, ये जब तक वापस नहीं दे देगा इसराइल, तब तक हम उससे सुलह नहीं करेंगे, उससे कोई भी उसका एतराफ़ नहीं करेंगे। ये एकदम वाज़ेह पॉलिसी है एकदम से। लेकिन हुआ क्या है कि फिर धीरे 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 ये हल्का होता गया। शुरू में क्या हुआ कि बहुत से ममालिक ने, अब मिस्र को तो लोगों ने कहा था भाई चलिए आपकी ज़मीन कब्जा की है, आप किस तरह से निकाल लीजिए उसको, उन्होंने कर लिया। हालांकि उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा और सदात के ऊपर खुद उनकी ही फौजियों ने हमला करके मार दिया उनको इसकी वजह से। लेकिन दूसरे ममालिक को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि जब ये ओस्लो हुआ, मैं समझता हूँ कि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें, इस सारे मसाइल में सबसे ज़्यादा कसूरवार जो है वो फ़लस्तीनी क़यादत है।
یعنی عربوں کو آپ بعد میں کہیے گا، سب سے پہلے انہوں نے بہت ہی خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر اوسلو میں جا کر کے اسرائیل سے معاہدہ کر لیا. اوسلو اکورڈ جیسے 1992 والا جو اکورڈ ہے یہ، جو سن 93 سے لے کے نافذ ہو گیا، جا کے انہوں نے خاموشی سے، انہوں نے اس سے کچھ سال پہلے سے یہ بولنا شروع کیا کہ فلسطین کے مسئلے پہ کوئی نہیں بولے، یہ ہمارا مسئلہ، ہم بولیں گے. مطلب یہ جو ہے PLO کی، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، یاسر عرفات وغیرہ کا یہ ایک موقف اس سے چند سال پہلے سے شروع ہوا کہ بھائی یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ آپ لوگ بالکل نہیں بولیے، ہم ہی جو چاہیں کریں گے. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جارڈن جو جس سے پہلے بولا کرتا تھا، اس لیے کہ ویسٹ بینک تو جارڈن سے لیا گیا تھا، وہ بولتا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں بولتے، اور لوگوں نے کہا ہم نہیں بولتے، آپ کیجئے. پھر انہوں نے جا کے انتہائی خاموشی کے ساتھ اوسلو میں اکورڈ کر لیا. اب اکورڈ اگر سب لوگوں کو معلوم ہوتا، اس میں جو اور بڑے قانونی جو 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 ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے، تو اس طرح کا نہیں ہوتا جو آج انہوں نے کیا ہوا ہے. آج جو اکورڈ جو سن 93 میں انہوں نے کیا اسرائیل سے، وہ انتہائی یعنی ناقص اور انتہائی غلط وہ اکورڈ ہے، اس لیے کہ اس میں بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیا گیا. مثلا بیت المقدس کو چھوڑ دیا گیا، اسرائیل اور فلسطین کی سرحدوں کو چھوڑ دیا گیا، جو مہاجرین ہیں یعنی ریفیوجیز ہیں فلسطینی ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جو انٹرنل جو ریسورسز ہیں فلسطین کے اندر اس پہ کس کا قبضہ ہے اس کو چھوڑ دیا گیا، جو سیٹلمنٹس ہیں اس کو چھوڑ دیا گیا. مطلب یہ کہ بہت ہی بنیادی مسائل ہیں اس کو چھوڑ دیا گیا، اور کہا گیا کہ بعد میں نیگوسیشن سے ہم اس کو حل کر لیں گے. اور یہ کہا گیا اس میں کہ 5 سال کے اندر فلسطینی حکومت جو ہے بااختیار، مطلب سورن بااختیار حکومت جو ہے 5 سال میں قائم ہو جائے گی. یہ سن 92 کی بات ہے. اب سن 92 سے آج دیکھیے سن 2020 ہے. مطلب یہ کہ 28 سال گزر چکا ہے. 28 سال کے بعد بھی جو فلسطین اتھارٹی بھی بن گئی، پہلے یاسر عرفات آئے، اس کے بعد محمود عباس آئے، اس کو ابو مازن بولتے ہیں، لیکن آج بھی اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اس کے صدر کو اسرائیل کہتا ہے کچھ بھی آپ نام رکھ لیجئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تو ایک جو ہے ہماری ایک میونسپلٹی کے صدر ہیں بس اسرائیل کے نزدیک. آپ اپنے آپ کو صدر کہیے، وزیر اعظم کہیے، کچھ بھی کہیے، اور کاؤنسل آف منسٹرز اور پارلیمنٹ وغیرہ، ہم نہیں مانتے اس کو، اسرائیل نہیں مانتا اس کو. تو 28 سال گزرنے کے بعد بھی اوسلو اکورڈ بالکل بیکار ہے. اب اوسلو اکورڈ نے ہی یہ سب راستہ کھولا. اوسلو اکورڈ کی وجہ سے ہندوستان نے ان سے تعلقات قائم کیے، پورے ایشیا، افریقہ اور سارے ممالک نے ان سے تعلقات قائم کیے کہ یہ ہونا اسرائیل نے بلکہ فلسطینیوں نے بھی اس زمانے میں کہنا چاہیے مسئلہ حل ہو گیا، اب کوئی بات نہیں ہے، اب آپ لوگ تعلقات قائم کر لیجیے. تو اس سے اتنا بڑا فائدہ اسرائیل کو ہوا کہ جہاں وہ نکو بنا ہوا تھا دنیا میں، تقریباً میرے خیال ہے 15-20 ممالک کے باہر جو ہے اسے کوئی آنے نہیں دیتا تھا ان کے لوگوں کو، ساری جگہ کھل گئی، ہر جگہ ان کی ایمبیسی کھل گئی، سب کھل گیا. تو اگر بنیادی کہیں غلطی ہے تو وہ فلسطینی قیادت کی، جس نے کہ انتہائی احمقانہ قسم کا جا کر کے ایک معاہدہ کیا اور اس سے جو ہے اپنے سارے حقوق اسرائیل کو دے دیے. اب اسرائیل جو ہے 28 سال گزر چکے ہیں، اسرائیل کیوں کوئی چیز چھوڑے؟ اسرائیل بیت المقدس کیوں دے دے؟ اسرائیل آپ کو ریفیوجیز کیوں واپس کرا لے؟ اسرائیل جو ہے آپ کی سرحدوں کو کیوں مان لے؟ اسرائیل آپ کی جو اندر جو ریسورسز ہیں، خاص کر کے پانی جو ہے ویسٹ بینک کا پانی جو ہے وہ اسرائیل جاتا ہے. فلسطینی کو اگر 1 گیلن ملتا ہے تو اسرائیلی کو 10 گیلن ملتا ہے. مطلب اتنی زبردست وہ ہے، اور اس کو پوری چیکنگ ہے کہ کوئی آدمی وہاں بوری نہیں کر سکتا پورے ویسٹ بینک میں، اسرائیلی کر سکتا ہے صرف. تو عملاً جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس میں جو میں نے بتایا کہ باہر کے ممالک، اسی میں عرب ممالک بھی ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہم نے کون سی بری بات کی ہے. تو انہوں نے خاموشی سے تعلقات قائم کرنا. یہ تقریباً یہ جو ہے 1985 وغیرہ سے عرب ممالک نے بھی ان سے خفیہ طریقے سے تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے. مطلب یہ قطر ہیں، آپ کے بحرین ہیں، UAE ہیں، موراکو ہے، الجیریا ہے، تونس ہے، کون سے ممالک ہیں، ہر جگہ پہ اسرائیلی ایمبیسیاں کھل گئیں، بس اس کے اوپر تختی نہیں لگی ہوئی تھی. وہاں موجود ہے، مطلب وہاں پہ عملہ موجود ہے، سب موجود ہے، سب کچھ جو ہے، لیکن اس پہ تختی نہیں لگی ہوئی تھی. تو اب یہ جو نیا جو کام شروع ہو رہا 25 سال کے بعد، اس کے جب سے یہ سب شروع ہوا ہے تو اب تختی لگنا شروع ہو گئی ہے. تب بحرین میں تختی لگ گئی، حالانکہ موجود تھا وہاں پہ. ICUE میں موجود تھا، آپ ذرا سا سرچ کر لیجئے
کہ جو ہے دبئی کے اندر جو ہے ان کا تجارتی جو ان کی تمثیل ہوتی ہے، جو مشن ہوتا ہے وہ موجود تھا بہت پہلے سے. تو اس پہ بس سختی لگ رہی ہے کہ یہ جو ہے نا اب وہ اعلان بھی کر سکتے ہیں، پہلے اعلان نہیں کرتے تھے، خاموشی جاتے تھے. تو یہ جو ہو رہا ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ خطرناک طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو ممالک جو ہے اسرائیل کے ساتھ ابھی آگے آ رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بہت واضح کرنا چاہتا ہوں میں. مطلب بحرین کی جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے. بحرین میں کتنے لوگ ہیں؟ بحرین میں یعنی 2-3 لاکھ لوگ رہنے والے ہیں. چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے، بہت ہی چھوٹا سا جزیرہ ہے، انتہائی جو ہے اس میں کچھ نہیں ہے. اور اس میں 57% جو ہے غیر ملکی آبادی ہے. تو ایسے ملک کو ایسے یو ای ہے، یو ای کی آبادی کہنے کو تو 9 ملین ہے، لیکن 9 ملین میں 8 ملین غیر ملکی ہیں. 1 ملین سے بھی کم جو ہے وہاں کے ملکی لوگ ہیں، مطلب شہری جو ہے، اصلی جو شہری 1 ملین سے بھی کم ہے. جبکہ ہمارے ہندوستانی وہاں 3 ملین ہے، مطلب وہاں کی اصلی آبادی سے 3 گنا زیادہ ہندوستانی وہیں پہ رہتے ہیں، اسی جگہ پہ. تو ایسے ملک کی، اور جس ملک کی یعنی فوج جو ہے 57,000 کی فوج ہے، یو اے کی فوج ہے 57,000 ہے. تو یہ بلا وجہ جو ہے کس بات پر یہ لوگ اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں؟ صرف جو ہے پیٹرول ہے اور گیس ہے. مطلب اس کے پیسے آ رہے ہیں. جو پہلے جو بولتے تھے کہ بہت بڑا ان کا بہت موٹا چیک بک ان کے پاس ہے، چیک بک کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کی ایسی کوئی حیثیت، اپنی خود حیثیت نہیں ہے. مطلب ایران جو ہے اس کی اپنی خود حیثیت ہے، عراق ہے اپنی خود حیثیت ہے، سیریا اس کی اپنی خود حیثیت ہے، مصر کی اپنی خود حیثیت ہے. مطلب ایسے ممالک ہیں جو کہ تیل نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، تیل ہے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ان کی اپنی حیثیت ہے. بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑا ان کا ایک بین الاقوامی ایک اثر ہوتا ہے. لیکن یہ ممالک جو ہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. کل جو ہے تیل سوکھ جائے گا تو یہ بالکل جو ہے دوبارہ وہیں واپس چلے جائیں گے جہاں سے وہ آئے تھے. وہ تو اس لیے بہت زیادہ نہیں کرنا دیا. یہ بہت کوشش کر لی انہوں نے کہ دوسرے ممالک بھی اس پہ آ جائیں، تو میں نہیں سمجھتا ایسا ہونے والا ہے. اگر آگے کوئی آئے گا تو شاید جیسے کومورو آئیلینڈ ہے، جبوتی ہے، ایسے ممالک جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ہو جائیں گے. وہ بھی اس لیے ہو جائیں گے کہ امریکہ جو ہے ان کو دھمکا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، ان کو لالچ دے رہا ہے، کچھ ان کو ایڈ دے دیں گے، یہ کر دیں، اس قسم کی چیزیں. تو بہت زیادہ نہیں اس میں پڑھنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ عرب عوام آدمی، اور یہ بات ریفرینڈم ہو چکا ہے کئی بار جو ہے، مطلب اوپینین پول جو ہے عرب ممالک میں ہو چکے ہیں، 90% لوگ اسرائیل سے کسی بھی تعلقات کے خلاف ہیں آج بھی. تو جب یہ حالت ہے کہ عوامی سطح پر لوگ جو ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے کوئی تعلقات نہیں چاہتے ہیں، 90% معمولی نہیں ہوتا ہے. 90% کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر بہت بڑی تعداد ہے. تو اس سے بہت زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہو رہا ہے. اور یہ جو حکمراں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی وقت ان کی نہیں ہے، عوام کے نزدیک کچھ نہیں ہے. اگر وہیں آج ریفرنڈم کیا جائے، عوام ان کو نکال کے پھینک دیں گے ان کو. لیکن وہ باہر کی طاقت سے، پہلے برطانیہ کی طاقت تھی، آج امریکہ کی طاقت ہے، جس سے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں. اور پھر پیسے کی طاقت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پولیس کا سسٹم، پولیس اسٹیٹ ہے، مطلب یہ سب پولیس اسٹیٹ ہے. تو یہاں پہ آزادی نہیں ملی ہوئی ہے. آپ ایک لفظ بول نہیں سکتے، ایک لفظ لکھ نہیں سکتے، ایک مظاہرہ نہیں کر سکتے، مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے آپ. تو ایسی صورتحال میں ایسے ملکوں کا اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کا کوئی بہت زیادہ مطلب نہیں ہے. یہ جیسے ہوا ہے ویسے ختم بھی ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سب میں بہت ڈیبیٹ میں یہ آیا کہ ٹرمپ، ان کے داماد جاریڈ کشنر جو ان کے ایڈوائزر بھی ہیں، ان کی اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی نزدیکیوں کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے. ایسا مختلف میڈیا میں اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ وہ اپنے یہاں ریفارمز کا سلسلہ لائے ہیں اور بہت سی تبدیلیاں لا رہے ہیں، اور بہت سی وہ تبدیلیاں بھی لا رہے ہیں جو وہاں کے مقامی لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے. ان کا اس کا کتنا رول ہے؟ چونکہ اسرائیل کے کچھ اخبارات میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ہم ابھی تو جوائن نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے. اس رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے یہ کہنا مشکل ہے کہ حقیقتاً اندر ان کی کیا پالیسی ہے، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ اس کا تعلق جو دوبارہ الیکشن ہونے والا صدارتی امریکہ میں ٹرمپ صاحب کا، اور اس بات اگر عام حالات میں ٹرمپ جو ہے وہ ہارنے ہی والے ہیں، اس لیے کہ ہر قسم، جیسے ہمارے ہاں مودی جی خالی بس نعرے بازی کرتے ہیں اور کام کچھ بھی نہیں کیا، ویسے وہاں پر بھی ایسی نعرے بازی اور کام کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو لوگ وہاں پر ان کو اکھاڑ کے پھینکنے والے ہیں۔ تو وہ کچھ ایسی چیزیں نکال کے لے آ رہے ہیں جس سے وہ لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو میں نے بہت بڑا کام کر دیا۔ ابھی ایک عام جو بیچارہ جو ہے، ایک عام امریکی ووٹر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، وہ بھی ویسے ہوتا ہے، بہت زیادہ تھوڑی ہر آدمی نیو یارک ٹائمز پڑھتا ہے۔ اس کا تعلق بہت زیادہ ٹرمپ کے انتخابی جو کیمپین ہے اس سے ہے۔ ٹرمپ جو ہے ان کی امریکہ میں ساکھ ایک دم گر چکی ہے، عام طریقے سے لوگ ان کے خلاف بولنے لگے ہیں، اور اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ وہ وہ اس الیکشن میں ہار جائیں گے، جو کہ امریکہ میں ہوتا نہیں ہے۔ کوئی بھی جو انکمبنٹ جو ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے، اگلے ٹرم میں 2 بار ان کا الیکشن ہوتا ہے، ایک بار پہلی دفعہ، دوسری دفعہ وہاں پہ کوئی پریزیڈنٹ ہارتا نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا ہونے والا ہے کہ یہ ہار جائے گا، تو یہ کسی قسم کی چیزیں، یعنی عربوں سے اسرائیل کی صلح کرا دی، افغانستان کا مسئلہ حل کرا دیا، بیلاروس میں کچھ کر دیا، روس سے کچھ تعلقات بہتر کر دیے، چائنا سے کچھ کر لیں، نارتھ کوریا سے کچھ تعلقات کچھ ایسا ٹھیک کر لیں، یعنی بہت سی جگہوں پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے کر لیں، تاکہ عوام، جو وہاں کے عوام تو بہرحال ہر جگہ عوام تو العوام کل انعام، یعنی وہ بہرحال وہ تھوڑی نیو یارک ٹائمز پڑھتے ہیں سب لوگ، تو وہ لوگ سمجھیں گے ہاں بھائی بہت بڑا کام کر دیا، چلو ان کو ووٹ دے دو ان کو۔ تو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن اس مسئلے میں جو آپ نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے یقیناً اندر اندر کچھ نہ کچھ کھچڑی پکڑی، ہم نہیں جانتے، لیکن فی الحال جو ہے انہوں نے، جیسا کہ لگ رہا ہے کہ جو ٹرمپ کا جو بار بار وہ گئے ہیں، جیرد کشنر گئے ہیں، اور پومپیو جو ان کے وزیر خارجہ وہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی دال نہیں گلی ہے، وہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ یقیناً اگر سعودی عرب بھی اس میں ملتا ہے، سعودی عرب کی بہرحال ایک بڑا ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بحرین نہیں ہے، وہ یو اے ای نہیں ہے، وہ عمان نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا ملک ہے، اس کی بڑی حیثیت اس کی ہے، اور وہاں پہ او آئی سی کے دفتر وغیرہ اس وجہ سے بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے، خود حرمین تو خیر ہے ہی ہے۔ تو ابھی تک تو یعنی یہ جو باتیں اندر اندر اسرائیل سے جو خبریں آتی ہیں اس پر بہت زیادہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ ایسی پھلجڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں میں آپس میں یعنی ایک بد اعتمادی پیدا ہو۔ اب یہ کہیں گے صاحب ایران جو ہے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں بالکل بکواس کی بات، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ صاحب جو وہ کر رہا ہے، تو وہ سب اسرائیل سے پھلجڑیاں چھوٹتی رہتی ہیں تاکہ عوام میں ایک بددلی پیدا ہو۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کچھ چھوٹے موٹے ملک جو ہیں اور بھی ہیں، جیسے عمان بھی ہے، چھوٹا ہی سا ملک ہے، کوئی خاص اس کی حیثیت نہیں ہے، ایسے ممالک ہے، جبوتی ہے، صومالیہ شاید نہیں کرے گا، لیکن جبوتی ہے، کومورو آئیلینڈز ہیں، اس طرح کے چند ممالک جو ہے اس گاڑی پر ضرور سوار ہو جائیں گے، اور تاکہ ٹرمپ صاحب جو ہے ابھی دکھا سکیں کہ ہم نے جو اتنی بڑی فارن پالیسی کی فتح ہم نے حاصل کر لی ہے، اسرائیل جو ہمارا سب سے بڑا حلیف ہے اس علاقے کے اندر، اس کی ہم نے اتنی مدد کی ہے، اور وہاں پہ لابی بہت پاورفل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاورفل صرف یعنی نمبروں سے ہی نہیں، بلکہ عادات سے ہی نہیں، بلکہ پیسے سے بھی ہے، اس لیے کہ وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے دونوں کینڈیڈیٹس کی مدد کرتے ہیں، یعنی ہزاروں ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ڈالر جو ہے ان کو دیے جاتے ہیں، دونوں کو دیتے ہیں وہ لوگ، تو ان کو راضی کرنے کا بھی اس میں مقصد شامل ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے سمجھنے کی جو عام طور پر اس سے کنفیوژن ہوتا ہے۔ فلسطین میں دو میجر گروپس جو ہیں، باقی تو اور بہت سے گروپس ہیں، غزہ میں حماس اور ویسٹ بینک میں پی ایل او، پیلسٹینین اتھارٹی، محمود عباس، یا ان کا وہ ایک اثر ہے۔ اور جو ریزسٹنس جو دیکھی جاتی ہے، وہ ریزسٹنس جو جس کی وجہ سے اسرائیل پریشان بھی ہوتا ہے یا آمنے سامنے کی جنگ بھی ہوتی ہے، وہ حماس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی ویسٹ بینک والے اتنے مقابلے میں نہیں آتے اسرائیل کے۔ ایک اور بات ہے ساتھ ساتھ کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد میں ایسا کچھ چیزیں سامنے آئیں، اور جیسے یہ اوزلو ایگریمنٹ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے شروع سے ہی اسرائیل اور امریکہ سے ملے ہوئے یعنی منافق قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے کیمپ ڈیوڈ بھی جا کر کے سائن کیا، پھر اوزلو بھی سائن کیا، تو ایک طرح سے وہ فلسطین کا سودا کرنے والے وہی تھے جو آپ نے اوزلو کے بارے میں کہا۔ تو وہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ عام فلسطینی
किस तरफ है? क्या आम फिलिस्तीनी इजराइल से टक्कर लेने के मूड में है, या वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से सुलह हो जाए और हम सुकून से रहें? लेकिन अभी तक ऐसा कहीं नजर नहीं आता कि इजराइल कहीं फिलिस्तीनियों को सुकून से रहने देगा। ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, हमास पूरी तरह से कमिटेड है कि हम अपनी ज़मीन को आज़ाद कराएंगे, जबकि पीएलओ, में इसको समझना चाहिए कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो पीएलओ की नुमाइंदगी में है, यानी पीएलओ के नाम पर वहाँ वो हुकूमत कर रहे हैं। पीएलओ ने ओसली किया था, अब पीएलओ के नाम पर ये हुकूमत उन्होंने बनाई हुई है। हालांकि अमलन जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उनकी सुनता उनता कुछ नहीं है, वो लोग बाहर बैठे हुए बेचारे, कोई लेबनान में बैठा हुआ, कि सीरिया में बैठा हुआ, कोई कहाँ बैठा हुआ है, अंदर लोग बहुत कम हैं, उनकी सुनते नहीं, लेकिन उनके नाम पर हुकूमत कर रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में सदर जमहूरिया के नाम पर जो है सारे काम होते हैं, उस तरह से वहाँ पे हो रहा है। तो उन्होंने ओस्लो करके जो जद्दोजहद वाला जो बाप था वो बंद कर दिया कि भाई अब हम जद्दोजहद नहीं करेंगे, हम जिहाद नहीं करेंगे, हम जो है यानी जो 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 ऑक्यूपेशन के खिलाफ जो रेजिस्टेंस था उसको हम नहीं करेंगे, बल्कि अब हम जो जो यानी पीसफुल नेगोशिएशन करेंगे, जिसको कि वो लोग जो है उसको एक यानी एक नाम दे रखा है, पीस प्रोसेस बोलते हैं इसको। जी जी। पीस प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होता। 5 और साल कभी किसी पीस प्रोसेस के नतीजे में कोई इंच जमीन वापस नहीं मिली। भाई कभी खत्म ही नहीं होता। चलिए साहब बात कर लेते हैं। अरे बात करें भाई, आप करेंगे क्या? आप लिख के दीजिए जरा सा कि भाई आपका क्या वो है। वो कुछ नहीं देते। इसराइल जो है कभी भी कमिट नहीं करता, बस पीस प्रोसेस दुनिया को बताने के लिए देखो हम तो तैयार हैं, यही तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई आप कुछ दे ही नहीं रहे तो हम आपसे क्या बात करें। लेकिन उन्होंने अपने हाथ पाँव काट लिए, ओस्लो करके अथॉरिटी बना करके उन्होंने हाथ पाँव काट लिए। अब ये बात हो रही है कि अथॉरिटी ख़त्म कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल ऐसा होने वाला है नहीं। और अभी इशारे आ रहे हैं, चंद दिन के अंदर आ रहे हैं कि अमेरिका जो है वहाँ पे तदखुल करके महमूद अब्बास को निकाल करके और एक एजेंट, यानी बिल्कुल समझ लीजिए जासूस और एजेंट जो है, उसका नाम है मोहम्मद दहलान, उसको वहाँ पे सदर जो है अथॉरिटी का बनाने वाले हैं। ये 2-3 दिन से आ रहा है, ये अमेरिका ये बोल रहा है। तो अगर इन लोगों ने इस किस्म का कुछ यानी काम करने की कोशिश की कि अथॉरिटी को ख़त्म करके और फिर वो पुरानी सिचुएशन पैदा हो और रेजिस्टेंस वाला दोबारा करें, तो अमेरिका जो है, इसलिए कोई हैसियत है नहीं वहाँ पे, कोई ताकत है नहीं, कोई छोटी सी पुलिस है, कोई फौज नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो। तो वो वाला जो दूसरा जो सूरत हाल पैदा होगी कि अपने जासूस जो है दहलान, मोहम्मद दहलान जो जासूस है एक तरह से अमेरिका का, उसको ला करके वो बिठा देंगे और जो उससे जो भी चाहें वो कराएंगे। यानी मोहम्मद जाफर वहाँ का एक समझ लीजिए वहाँ पे मौजूद है वहाँ पे, और जिसको वो परवरिश कर रहे हैं। अमेरिका में कभी रहता है, कभी यूएई में रहता है, कभी ऐसे घूमता रहता है वो, कभी मिस्र में रहता है। तो उन्होंने अपने हाथ पांव काट लिए, इसकी वजह से वहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बल्कि यहाँ तक हुआ अभी तकरीबन 1-1.5 महीना पहले तक ये हुआ कि इसराइल और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की पुलिस साथ मिलकर काम करती थी। ये उनको इत्तला देते थे कि भाई फलां जगह रेजिस्टेंस वाले हैं, जाओ उनको पकड़ लो, उनको, और उनको मदद करते थे वो। अभी सिर्फ तकरीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने कहा कि अब हम ये इसको कहते हैं कि सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इसको, अब हम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे। अब इन्होंने अभी आकर के मतलब 28 साल के बाद इनके दिमाग में इतनी सी अकल आई कि ये तो बेवकूफ़ी अपने लोगों के साथ गद्दारी है। भी जो लोग ज़मीन को आज़ाद कराना चाहते हैं, आप उन्हीं को इसराइल के हवाले करते हैं, इसराइल से बताते हैं, उनके साथ जाकर के रेड करते हैं मिल करके दोनों। तो ये वेस्ट बैंक में है। ये गज़ा के लोगों ने नहीं माना उसको। गज़ा में सबसे बड़ी तंजीम हमास है। हमास से एक छोटी सी तंजीम इस्लामी जिहाद है। 2 बड़ी तंजीमें वहाँ पे, लेकिन हमास उसमें बड़ी है। उसमें इन दोनों ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम जो है इसराइल के साथ कोई इस किस्म का ताल्लुकात और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन वगैरह तो हो ही नहीं सकता उनके साथ। ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रूस होगा, यानी जंगबंदी हो सकती है कुछ दिनों के लिए, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, लेकिन असल हमारा मकसद है कि फ़लस्तीन को आज़ाद कराना, वो उसमें हम जारी रहेंगे। ये उनका वो है। और उन्होंने यानी इस बात की बड़ी यानी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने अपनी तैयारी की हुई है। उसमें उनकी बहुत से लोगों ने मदद की। ख़ास तरीके से मैं कहना चाहूँ ईरान ने उनकी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से आज बहुत बड़ी ताकत बने हुए हैं। उनके पास अपने रॉकेट्स बने हुए हैं, उनके पास अपने यानी जो
تہ زمین کے نیچے جو ہے انہوں نے کارخانے وغیرہ بنا رکھے ہیں. اسرائیل کی ہمت نہیں ہوتی. 3 بار اس نے 2006 میں، 2007 میں، 2008 اور 2009 میں حملے کیے، اس کے باوجود نہ وہ کچھ ان کا بگاڑ نہیں سکا. اور اندر جانے سے وہ گھبراتا ہے کہ اندر جائیں گے تو ان کے فوجیوں کا صفایا ہو جائے گا. تو وہاں پر جدوجہد، وہاں پر مزاحمت جاری ہے اس جگہ پہ. غزہ میں یہ دونوں میں فرق ہے، اس لیے انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا. پہلے دن سے انہوں نے کہا کہ ہم اسلو کو نہیں مانتے. اچھا، ایک آخری سوال. آپ نے ایران کے رول کے بارے میں بتایا. ابھی اس نئی تبدیلی کے بعد یو اے ای اور بحرین کے اس اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد میں ایک چیز سامنے آئی کہ 14 فلسطینی گروپس کی ایک میٹنگ ہوئی بیروت اور رام اللہ میں ٹیلی کانفرنس کے ذریعے. ادھر محمود عباس بھی تھے اور ادھر بیروت گئے ہوئے تھے حماس کے لیڈر اور فارمر پرائم منسٹر اسماعیل ہانیہ. اور ان گروپس نے ایک طرح سے مل کر کے ایک فرنٹ لیڈرشپ، ایک کونسل تشکیل دینے کی بات کہی، اور اب وہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ پروگریس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اگر جس طرح سے آپ نے بتایا، سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے کہ یہ منافق قسم کے لوگ جنہوں نے شروع سے فلسطینیوں کو دھوکہ ہی دیا، چاہے وہ پی ایل او ہو یا یہ ہو، اور ادھر حماس جو آمنے سامنے کی ٹکر لڑ رہی ہے، ان دونوں کے خاص طور پر فتح اور حماس کے ایک ساتھ مل کر کے کیا اسرائیل کے عزائم کو ناکام کرنے میں یہ کوئی واقعاً کوئی ایسی مضبوط طاقت بن سکے گی کہ آگے کوئی ایسا راستہ بنے جس میں فلسطینیوں کو اپنے حقوق مل سکے؟ دیکھیے، میں نے یہ بتایا کہ پیلیسٹین اتھارٹی بھی اب اس وقت، جبکہ اسرائیل کچھ دینے کو تیار نہیں ہے اور بار بار جو ہے اور لوگوں سے جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ ڈلوا رہا ہے کہ بھئی دیکھو اس ملک نے مان لیا، اس ملک نے مان لیا، اب تم بھی مان جاؤ، جو بھی اسرائیل دے وہ لے لو اس کو. تو جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو بہرحال ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہے پیلیسٹین اتھارٹی میں، لیکن وہ وہاں تک نہیں جائے گی جہاں تک کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں مل کے پھر کام کریں گے. اس لیے کہ دونوں میں یعنی بودھ اتنا بڑا بودھ ہے، جیسے ہمارے یہاں کانگریس اور بی جے پی کا ہے. آپ کہیں صاحب کل دونوں گورنمنٹ بنا لیں گے، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے. اس قسم کا دونوں میں فرق ہے. دونوں کا یعنی سوچ الگ ہے، تاریخ الگ ہے، اور دونوں ایک دوسرے کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. تو فتح اور حماس دونوں مل کر کے ایسا نہیں ہونے والا ہے. لیکن اسی میں جو اس کا آپ نے معاہدے کا ذکر کیا، معاہدہ تو اگر نہیں ہوا ہے لیکن جو بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا معاہدہ ہوگا تو اس کے بعد فوراً وہاں دوبارہ الیکشن ہوں گے. اس لیے کہ وہاں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. یعنی یہ دنیا کا شاید واحد واقعہ ہے کہ ان کا الیکشن میں خیال 2008 وغیرہ میں ختم ہو چکا ہے. ان کی مدت، محمود عباس کی مدت اور ان کے پارلیمنٹ کی مدت 2008 وغیرہ سے ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں. مطلب آج تقریباً 12 سال سے وہ غیر قانونی طریقے سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات مناسب نہیں ہے کہ ہم وہاں الیکشن کرائیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے، حماس وغیرہ نے جو بات کی ہے اس میں کہا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی بات چیت کرتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن جو ہے فوراً کرانا بالکل ضروری ہے، تاکہ صحیح معنی میں جن لوگوں کو فلسطینی عوام کی تائید حاصل ہے وہ آگے حکومت کریں، نہ کہ یہ لوگ کریں جن کی یعنی تائید جو ہے وہ کب کی ختم ہو چکی ہے، بلکہ 2006 میں ختم ہو گئی تھی. وہ پارلیمنٹ جس کے اندر حماس کی اکثریت تھی، 57% ان کی اکثریت تھی، اور جب ان کو نکالا گیا، یہ بھی تاریخ کا واقعہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود بھی ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اور جن کی اقلیت ہے وہ حکومت کر رہے ہیں. اور ان کا الیکشن بھی 2008 وغیرہ میں الیکشن کی مدت ختم ہو گئی، تب سے الیکشن نہیں کرا رہے ہیں. تو ہر چیز وہاں غیر قانونی ہو رہی ہے. اسرائیل چاہتا ہے، اور اس میں اس کی کوئی مخالفت امریکہ یا اسرائیل نہیں کر رہا ہے اتنے نہیں دن نہیں سے، وہ چاہتے یعنی ہیں وہ صحیح ہے. ان کے کام آ رہے ہیں وہ لوگ. نہیں مخالفت کی بات نہیں ہے، ان کی ہی کہنے پر ایسا ہو رہا ہے. ہاں بالکل بالکل، میرا مقصد وہی تھا، انہی کے کیونکہ کہنے پر ہو رہا ہے. اور جانتے ہیں، پہلی جو ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ایک طرح سے تھی جس میں اسماعیل ہانیہ پرائم منسٹر بنے تھے، اس کا انہوں نے ریکگنیشن ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں اس قسم کی ڈیموکریسی پسند نہیں ہے. جی اس سب کا کیا ہندوستان پہ کیا کوئی اثر پڑے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں ہندوستان کے لیے کیا ہے؟ کہ ہندوستان نے بہت زمانے سے، آج سے نہیں بلکہ سن 92 سے ہی دھیرے دھیرے اسرائیل کے بارے میں اپنے تعلقات، اپنے سوچ جو ہے بدل لی ہیں. آج جب بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد خاص طریقے سے اسرائیل نے
اب اسرائیل ہی سے انڈیا کا کچھ تعلق ہے، فلسطین سے تقریباً کچھ بھی نہیں ہے. فلسطین کو یہ ذرا سا $2-3 ملین سال میں کوئی مدد کر دیتے ہیں، کبھی وہاں کوئی بلڈنگ بنا دیا، کبھی وہاں اسکول بنا دیا، اس کے آگے کچھ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم برابری کرتے ہیں. برابری نہیں، اصل جو ہے ان کے تعلقات آج اسرائیل کے ساتھ ہیں، ان سے یعنی اسٹریٹجک بولتے ہیں، بلکہ اسرائیل بھی بولتا ہے، انڈیا بولتا ہے اسٹریٹجک تعلقات کا مطلب بالکل اوپر، بالکل اعلیٰ ترین جو سطح پر ہوتا ہے تعلقات وہ ہوتے ہیں، وہ ان کے ہیں. اور اس میں ڈیفنس بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے، وہاں سے اسلحہ خریدنے میں ہندوستان جو ہے نمبر 1 ہے. فلسطین اسرائیل سے اسلحہ خریدنے، ان کی سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے اسلحہ بنانے والی ہے، اور اسلحہ خریدنے میں اسرائیل سے ہندوستان نمبر 1 پہ ہے. تو یہ سب چیزوں میں ملا کر کے فی الحال جو گورنمنٹ ہمارے یہاں موجود ہے اس سے کوئی کسی بھی تبدیلی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ تو اقوام متحدہ میں جو جا کے شرما حضوری میں کوئی ووٹ بھی دے دیا کرتے تھے فلسطین کے لیے، انہوں نے وہ بھی بند کر دیا ہے. اب یا تو خاموش رہتے ہیں یا اسرائیل کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہاں پہ وہی چل رہا ہے جو پہلے سے چل رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ پوری طرح یہ ہیں، اور فلسطین کے ساتھ خالی زبانی جمع خرچ ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ فلسطینیوں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، اسرائیل سے بہت کچھ ملنے والا ہے، اور یہ بھی کہ اسرائیل سے تعلقات اچھے ہوں گے تو امریکہ بہادر بھی ناراض نہیں ہوگا، ان سے خوش رہے گا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہندوستان جو ہے اسی راستے پر چلا ہے، اور شاید اگلی حکومت بھی آئے گی تو وہ کوئی بہت زیادہ نہیں بدلے گی اس کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب، آپ نے بہت ہی بنیادی باتیں بتائیں جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے. خاص طور پہ آپ نے بتایا کہ فلسطینی لیڈرشپ نے ہی بڑی غلطی کی 1992 میں اوسلو ایگریمنٹ کر کے، اور سارے اپنے اختیارات ایک طرح سے سرنڈر کر دیے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ یو اے ای اور بحرین کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، کوئی بہت اہم ملک نہیں ہے. اگر سعودی عرب جاتا ہے تو وہ ایک بڑا ملک ہے، اہم ملک ہے، اور اس کے پیچھے کیا کچھ اسرائیلی میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے اس سب پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ ویسٹ بینک میں جو فلسطینین اتھارٹی ہے وہ ایک میونسپلٹی کی حیثیت ہے، وہ اپنے آپ کو چاہے پریزیڈنٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. اور حماس اور پی ایل او کے درمیان جو فرق ہے بنیادی، وہ بھی آپ نے بتایا. ایران کا رول بھی بتایا. یہ بہت ہی اہم انفارمیشن ہے، عام طور پر لوگوں کو یہ معلومات نہیں رہتی. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں. اور میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ خبروں کو نزدیک سے سمجھیں، زیادہ جانکار لوگوں سے سمجھیں. اور ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب نے جب ہم نے جرنلزم شروع کی تھی تقریباً 80s میں، اس وقت مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، پیلسٹینین ڈاکومنٹ کے نام سے ایک موٹی سی کتاب آپ نے لکھی تھی، اور میں فلسطین کے مسئلے پر اور بہت لوگ آپ کو ایکسپرٹ کے طور پر مانتے ہیں. بہت باریکیاں جس طرح سے بتائی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. اور میں اپنے درشکوں سے بھی اجازت لیتا ہوں اسی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.